आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला वल मआनी अल मूजिबतु लिल गुस्ली इनज़ालुल मनिय्यि अला वजहि दफ़क़ि वश्शहवति मिनर रजुली वल मरअति हालतन नौमी वल यक़ज़ति। माक़बल में मुसन्निफ़ ने फ़राइज़े गुस्ल का ज़िक्र फरमाया और उसके बाद में सुनने गुस्ल का ज़िक्र फरमाया। अब यहाँ से मुसन्निफ़ हिदाया मूजिबात गुस्ल को बयान फरमाते हैं, यानी उन असबाब को बयान फरमाते हैं कि जिनसे गुस्ल वाजिब हो जाता है। गुस्ल वाजिब करने वाला पहला सबब है शहवत के साथ कूद कर मनी का निकलना। शहवत के साथ कूदते हुए मनी का निकलना, चाहे वो मनी का निकलना मर्द से हो या औरत से हो, चाहे मनी का निकलना नींद की हालत में हो या बेदारी की हालत में हो, हर तरह गुस्ल वाजिब हो जाएगा। हाँ, इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक ये फरमाते हैं कि मुतलक़न खुरूज मनी से गुस्ल वाजिब होगा। मुतलक़न खुरूज मनी से गुस्ल वाजिब होगा, चाहे शहवत के साथ निकले चाहे बग़ैर शहवत के निकले। लिहाजा उनके नज़दीक अगर किसी ने वज़न उठाया और उसकी वजह से मनी निकल गई, या किसी ऊंची जगह से गिर गया उसकी वजह से मनी निकली, या किसी ने पीठ पर कोई हाथ वगैरह या डंडा वगैरह मारा कि जिसकी वजह से मनी निकल गई, तो इन सूरतों में हमारे नज़दीक गुस्ल वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि शहवत नहीं पाई गई। लेकिन इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई के नज़दीक वाजिब हो जाएगा कि खुरूज मनी ये पा लिया गया। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई की दलील क्या है कि मुतलक़न खुरूज मनी से गुस्ल वाजिब होता है? तो इनकी दलील है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अल माउ मिनल मा, यानी गुस्ल मनी से वाजिब होता है। यह हदीस शहवत की क़ैद से मुतलक़ है। वही फरमाते हैं इस हदीस में शहवत का कोई ज़िक्र नहीं है, लिहाजा अल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही, कायदे के मुताबिक ये अपने इतलाक़ पर बाक़ी रहेगी। और इसका इतलाक़ यही है कि मुतलक़न खुरूज से गुस्ल वाजिब होगा। अहनाफ की दलील अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। आयत मुबारका में तत्हीर का हुक्म जुनूबी को शामिल है। तत्हीर का हुक्म जुनूबी को शामिल है कि अगर जुनूबी हो तो तहारत हासिल करो। और लुगत में जनाबत कहते हैं शहवत के साथ मनी के निकलने को। लुगतन शहवत के साथ मनी का निकलना ये जनाबत है। लिहाजा जब कोई इंसान, कोई मर्द किसी औरत से अपनी शहवत पूरी कर ले तो अरब वाले कहते हैं उजनिबर रजुल, उजनिबर रजुल। इससे मालूम हुआ कि मनी का शहवत के साथ निकलना यही जनाबत है। शहवत के साथ निकलना ये जनाबत है। अब इनज़ाल मनी बशहवत हो तभी गुस्ल वाजिब होगा, वरना तो नहीं वाजिब होगा। अब रही वो हदीस जिसको इमाम मालिक ने रिवायत किया है या इमाम शाफ़ई ने रिवायत किया है, तो उस हदीस का जवाब ये है कि यह हदीस खुरूज मनी बशहवत पर महमूल है, यानी उसी हालत पर महमूल है जबकि मनी का खुरूज शहवत के साथ हो। इसलिए कि यह हदीस से पाक अपने अल्फाज के उमूम के एतबार से आम है,
اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اس لیے کہ یہ حدیث پیشاب کو بھی شامل ہے، مزی کو بھی، ودی کو بھی، منی بشہوت کو بھی اور منی بغیر شہوت کو بھی، سب کو شامل ہے۔ تو اب اس حدیث میں عموم ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ بالاتفاق حدیث میں تمام چیزیں مراد نہیں لی گئی ہیں، ہے نا۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ منی اگر شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے، اس لیے اسی معنی پر اس حدیث کو محمول کیا جائے گا کہ اگر منی شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل واجب ہوگا، اور اگر منی شہوت کے ساتھ نہ نکلے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے یعنی احناف کے مذہب کی تائید حضرت عائشہ کی بیان کی ہوئی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، ایک تفسیر سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا المنی خاصر ابیض سخین ینکسر منہ الذکر، یعنی منی سفید ہوتی ہے، گاڑھی ہوتی ہے، جس سے عضو تناسل منکسر ہو جاتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے، ظاہر ہے کہ انکسار شہوت کے بعد ہی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر شہوت کے جو منی نکلے وہ منی نہیں ہے، وہ منی ہے لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہے، وہ اس سے غسل واجب نہیں ہوگا بغیر شہوت کے جو منی نکلے، چونکہ شہوت اس میں موجود نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی کہ امام اعظم کے نزدیک اسی منی سے غسل واجب ہوگا، احناف کے نزدیک کہ جو منی کا نکلنا شہوت کے طریقے پر ہو، اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مطلقاً خروج منی سے غسل واجب ہوتا ہے۔ علماء احناف اس پر تو متفق ہیں کہ وجوب غسل اسی وقت ہوگا جب منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ ہو، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونے کے وقت شہوت ہو، یا عضو تناسل سے باہر نکلے منی تو اس وقت بھی شہوت ہونا ضروری ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ طرفین کا مذہب یعنی امام اعظم اور امام محمد کا مذہب یہ ہے کہ منی کے ظاہر ہونے کے وقت میں شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، منی کے ظاہر ہونے کے وقت میں شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، ہاں اپنی جگہ سے صلب سے جدا ہوتے وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے، طرفین کا مذہب۔ اور امام ابو یوسف کا مذہب وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے شہوت اس وقت ہونا ضروری ہے کہ جب منی صلب سے جدا ہو، ایسے ہی عضو سے نکلنے کے وقت میں بھی شہوت کا ہونا ضروری ہے، دونوں وقتوں میں شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کی منی صلب سے جدا ہوئی شہوت کے ساتھ اور اس نے اپنے ذکر کو زور سے دبا لیا اور منی کو باہر نہ نکلنے دیا، اور پھر اس حال میں چھوڑا کہ اس کی شہوت ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں خروج منی ہوا، تو طرفین کے نزدیک اس شخص پر غسل واجب ہے، اس لیے کہ خروج منی جو صلب سے ہوا وہ شہوت کے ساتھ ہوا، اگرچہ عضو سے نکلنے کے وقت میں شہوت نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر غسل واجب نہیں ہے، چونکہ خروج منی عضو سے شہوت کے ساتھ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل قیاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صلب سے جدا ہونے کے وقت میں شہوت ضروری ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے عضو تناسل سے نکلتے وقت بھی شہوت کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں کے درمیان علت جامعہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ غسل کا تعلق چونکہ دونوں سے ہوتا ہے، اس لیے دونوں وقت میں شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انفصال منی کے وقت چونکہ شہوت پالی گئی، منی جب اپنی مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تو شہوت پالی گئی، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل واجب ہو، اور چونکہ خروج کے وقت میں شہوت نہیں پائی گئی اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ غسل واجب نہ ہو، لہذا اس صورت میں غسل واجب ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، یعنی خروج منی انفصال منی اپنی جگہ سے یہ شہوت کے ساتھ ہے تو یہ تقاضا کرے گی غسل کے وجوب کا، اور خروج منی عضو سے یہ بلا شہوت ہے تو یہ تقاضا کرے گا اس بات کا کہ غسل واجب نہ ہو۔ تو اب غسل واجب ہوگا کہ نہیں، یہ دونوں احتمال ہیں، لہذا ہم نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے
غسل کو واجب قرار دیا، غسل کو واجب قرار دیا اور غسل اس پر واجب ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں، والمعانی الموجبۃ للغسل، اور وہ اسباب یا وہ معانی جو غسل کو واجب کرنے والے ہیں، انزال المنی، منی کا نکلنا ہے، علی وجہ الدفق، کودنے کے طور پر، والشہوۃ، اور شہوت کے طریقے پر، من الرجل والمرأۃ، مرد سے ہو یا عورت سے ہو، حالۃ النوم والیقظہ، نیند کی حالت میں ہو اور بیداری کی حالت میں ہو، ہر حالت میں، ہر صورت میں یہ غسل کو واجب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الشَّافِعِيَّ خُرُوجُ الْمَنِيِّ كَيْفَ مَا كَانَ، اور امام شافعی کے نزدیک، ایسے امام مالک کے نزدیک بھی منی کا نکلنا جیسے بھی ہو، یوجب الغسل، غسل کو واجب کرے گا۔ دلیل اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی، الماء من الماء، اے الغسل من المنی، ولنا، اور ہماری دلیل، الامر بالتطہیر یتناول الجنوب، کہ امر بالتطہیر، وان کنتم جنبا فطہروا، جو تطہیر کا امر ہے یہ شامل ہے جنوبی کو، والجنابۃ فی اللغۃ خروج المنی علی وجہ الشہوۃ، اور جنابت لغت میں منی کا نکلنا ہے شہوت کے طریقے پر۔ یقالو، کہا جاتا ہے، یعنی اہل عرب کہتے ہیں، اذا اجنب الرجل کہتے ہیں، اذا قضا شہوتہ من المرأۃ، جب انسان اپنی شہوت کو پورا کر لے عورت سے۔ والحدیث، یہ جواب ہے امام شافعی کے قول الماء من الماء، امام شافعی کی روایت کردہ حدیث الماء من الماء، والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت، اور حدیث پاک محمول ہے خروج کے، اس خروج پر جو شہوت کے ساتھ۔ ثم المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد، پھر معتبر امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک، انفصالہ عن مکانہ علی وجہ الشہوۃ، منی کا جدا ہونا اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر۔ وعند ابی یوسف ظہورہ ایضا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ظاہر ہونا بھی شہوت کے ساتھ ہے۔ اعتبارا للخروج، یہ دلیل ہے امام ظفر کی، اعتبار کرتے ہوئے خروج کو بالمزائلتی، زائل ہونے پر، یعنی جیسے منی اپنی جگہ سے زائل ہو اسی پر قیاس کرتے ہوئے۔ اذ الغسل یتعلق بہما، اس لیے کہ غسل دونوں سے متعلق ہوتا ہے۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل، انہ متی وجب من وجہ، کہ جب غسل من وجہ واجب ہو گیا، یعنی جب خروج منی انفصال منی شہوت کے ساتھ پا لیا گیا تو من وجہ غسل واجب ہو گیا۔ فالاحتیاط فی الایجاب، تو احتیاط غسل کو واجب کرنے میں ہی ہے۔ والتقاء الختانین، اور دو شرمگاہ کا مل جانا، دو ختنوں کا آپس میں مل جانا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، یہ بھی غسل کو واجب کرتا ہے۔ ختان عورت اور مرد کے ختنہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں ختان، عورت کے اور مرد کے ختنہ کرنے کی جو جگہ ہے اس کو ختان کہتے ہیں۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ جس طرح مردوں کی ختنہ کرتے تھے اسی طرح عورتوں کے بھی ختنہ کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ ختنہ مرد کے لیے سنت ہے اور عورت کے لیے مکرمت ہے، اس لیے کہ جو ختنہ کی ہوئی عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ جماع کرنے میں زیادہ لذت ہے۔ مرد اگر ختنہ کرانا چھوڑ دے، ترک کر دے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ختنہ کرائے۔ ہاں البتہ عورت ختنہ نہ کرائے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر دو شرمگاہیں، دو ختنہ باہم مل جائیں اور حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، چھپ جائے، تو دونوں پر غسل واجب ہوگا، چاہے ان دونوں کو انزال ہو یا نہ ہو۔ حدیث دلیل یہ حدیث پاک ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، جو یہاں پر حدیث پاک ہے جو یہاں پر مذکور ہے، اذا التقى الختانان وغابت الحشفہ وجب الغسل انزل او لم ينزل، یعنی جب دونوں کے ختنہ مل جائیں اور حشفہ غائب ہو تو غسل واجب ہوگا، اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ دلیل ہے ختنہ کے مل جانے سے غسل کے وجوب کی۔ اور دوسری عقلی دلیل بھی مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ ختنہ کا ملنا انزال کا سبب ہے، ختنہ کا ملنا انزال کا سبب ہے دو شرمگاہوں کا، دو ختنہ کا مل جانا، اور چونکہ انسان کا آلہ آنکھوں سے غائب ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ منی کی قلت کی بنیاد پر اس پر یہ مخفی ہو گیا ہو
کہ منی کا خروج ہوا ہے کہ نہیں، تو اب جو سبب ہے انزال کے لیے، انزال کا جو سبب ہے ختنہ کا ملنا، دخول، اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، قائم مقام کر دیا گیا، اس لیے کہ اب اس سبب کو اس اصل کے قائم مقام کر دیا گیا، چونکہ اگر سبب مخفی ہو جائے تو اس پر جو دلالت کرنے والی چیز ہے وہی اس کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ لہذا اب محض دخول کی بنیاد پر ہی، حشفہ کے غائب ہونے کی بنیاد پر ہی اس پر غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو کہ نہ ہو۔ ایسے ہی اگر دبر میں کسی نے علاج کیا، داخل کیا، تو اس پر بھی غسل واجب ہوگا سببیت کے مکمل ہونے کی وجہ سے، اور مفعول بھی پر بھی غسل واجب ہوگا احتیاطاً۔ امام صاحب ہدایہ نے لواطت والی صورت میں مفعول بھی پر بھی احتیاطاً غسل کے وجوب کا قول کیا ہے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ مفعول بھی لذت محسوس کرے اور خروج منی ہو جائے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ لذت محسوس نہ کرے اور خروج منی نہ ہو، اور طہارت میں بڑا آپ نے احتیاط پر عمل ہوتا ہے، اس لیے احتیاطاً مفعول بھی پر بھی غسل واجب ہوگا۔ البتہ ہاں معاذ اللہ، اگر کسی انسان نے جانور کے ساتھ وطی کی، جانور کے ساتھ، چوپائی کے ساتھ ذکر کو داخل کیا، تو ایسی صورت میں اس میں غسل واجب اس وقت ہوگا جب کہ انزال ہو، اگر انزال نہ ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، یا فرج کے علاوہ میں کیا تو اس وقت غسل واجب ہوگا جب کہ انزال ہو، بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانور والی صورت میں، چوپائی کی صورت میں یا شرمگاہ کے علاوہ والی صورت میں سببیت ناقص ہے، تو اب حکم اسی وقت لگے گا جب کہ انزال پا لیا جائے۔ دیکھیں ترجمہ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ انزال، اور ختنہ کا مل جانا بغیر انزال کے، لقولہ علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد، اذا التقى الختانان، جب دو ختنہ مل جائیں، وغابت الحشفہ، اور حشفہ غائب ہو، وجب الغسل انزل او لم ينزل، غسل واجب ہوگا انزال ہو یا نہ ہو، وَلِأَنَّهُ سبب للانزال، اور اس لیے بھی کہ یہ انزال کا سبب ہے، یہ عقلی دلیل ہے، وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِ، اور نفس اعلیٰ آنکھوں سے غائب ہے، وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ، اور اس پر کبھی مخفی ہو جاتی ہے وہ چیز قلت کی بنیاد پر، فَيَقَامُ مَقَامَهُ، تو یہ اس کے قائم مقام ہوگی، وَكَذَا الْعِلَاجُ فِي الدُّفُورِ، اور ایسے ہی غسل واجب ہو جائے گا دبر میں داخل کرنے کی وجہ سے، لِكَمَالِ السَّبَبِيَّةِ، سببیت کے کمال کامل ہونے کی وجہ سے، یعنی شہوت کے مکمل ہونے کی وجہ سے، وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ احتیاطًا، اور مفعول بھی پر بھی غسل واجب ہوگا احتیاطًا، بخلاف البہیمہ، برخلاف جانوروں کے، وما دون الفرج، اور برخلاف اس کے جو شرمگاہ کے علاوہ میں ہو، لأن السببیت ناقصہ، اس لیے کہ سببیت یہاں پر ناقص ہے، تو اب یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اصل انزال کا اعتبار کیا جائے گا۔ والحیض، اور غسل کے موجبات میں سے حیض ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، حتی یطہرن کی وجہ سے، بالتشدید، یطہرن تشدید کے ساتھ ہے، وقضا النفاس، اور ایسے ہی نفاس ہے، بالاجماع، بالاجماع یہ ثابت ہے کہ نفاس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ موجبات غسل میں نفس حیض ہے، نفس حیض یہ موجب غسل ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حیض نہیں بلکہ انقطاع حیض یہ موجب غسل ہے، حیض نہیں ہے بلکہ انقطاع حیض، یعنی حیض کا ختم ہو جانا یہ غسل کے وجوب کی دلیل ہے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، حتی یطہرن تشدید کے ساتھ ہے، یعنی حائضہ عورتوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، اور یہ خوب پاک ہونا اسی وقت ہوگا جب کہ خون منقطع ہو جائے اور وہ غسل بھی کر لیں، تو اس بات پر دلیل کہ غسل کے وجوب کا سبب انقطاع حیض ہے، حیض نہیں، اور ایسے ہی نفاس بھی غسل کے وجوب کا سبب ہے، یہ بات بھی اجماع سے ثابت ہے۔ یہاں تک مصنف نے موجبات غسل کا ذکر فرما دیا کہ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب آگے مصنف ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ کب کب اور کہاں کہاں غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔